नाज़रीन, जो डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं वो क्लियर कट अलायंसेस हैं, कौन किसकी साइड पर खड़ा होगा। अब ये डेवलपमेंट्स हैं कि कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई इबहाम नहीं है, कौन किसकी साइड पर खड़ा है ये अब सबके सामने वाज़ेह हो चुका है। यानी एक मुकम्मल ऐसी सफ़बंदी जिसमें अगली जंग का नक्शा खींचा जा रहा है, मैदान जंग सजाया जा रहा है और सबको पता होगा कि कौन किसकी तरफ से लड़ रहा है। जैसा कि यूएई ने एक मुकम्मल साइड जो इजराइल के साथ चूज कर ली है, बाकी मुल्क भी अपनी अपनी साइड जो वो चूज कर रहे हैं। और एक जो नया फिनोमेना नाज़रीन हो रहा है जो बहुत ही खतरनाक है, ज़ाहिर है अगर जंगें इसी तरह से जारी रहती हैं, वो है न्यूक्लियर का फिनोमेना। एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी एक्सटेंड किया जा रहा है, यानी जो न्यूक्लियर पावर्स हैं वो अपने एलायंस को न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है वो एक्सटेंड कर रही हैं कि अगर इस पर हमला हुआ तो हम इसके लिए न्यूक्लियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस वक्त जब वो हो रहा है क्योंकि मुल्कों की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा दांव पर लग चुकी है। तो न्यूक्लियर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ एक जिसके पास न्यूक्लियर है उस तक नहीं रही, बल्कि अब ये एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला की जो शक्ल है वो इख्तियार कर रही है मिडिल ईस्ट के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और बड़ा जो वाकया इस वक्त पेश आया है, यूएई की जो बंदरगाह है फुजैरा, उसके करीब एक बहरी जहाज को ईरान की जानब से जो है वो सीज किया गया है, कैप्चर किया गया है। ये काफी बड़ा वाकया क्योंकि बंदरगाह के बिल्कुल करीब जो है वो ये वाकया पेश आया है और अब इस बहरी जहाज को ईरानियन वाटर्स की तरफ ले जाया जा रहा है। दो बड़े इवेंट्स इस वक्त जब नाज़रीन हो रहे हैं, एक तरफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है, ये एक बड़ा इवेंट है, लेकिन जाहिर है उससे बड़ा इवेंट जो है वो चाइना में हो रहा है। ट्रंप जो है वो चाइना इस वक्त पहुंचे हुए हैं और ईरान के वजीर खारजा उन्होंने शिरकत की है ब्रिक्स इस समिट के अंदर और उन्होंने नेतन्याहू के दौरे पर भी कमेंट किया है। जो नेतन्याहू का यूएई का दौरा हुआ है उन्होंने बहुत सख्त वार्निंग जारी किया। उन्होंने कहा जो भी इसराइल के साथ कोलाइड करेगा, जो उसके साथ जाएगा वो पछताएगा, ठीक है ना। इसराइल के साथ जाने वाले जब वो पछताएंगे, ये ईरान का जब मैसेज है। और उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा हमें पहले से पता है, ये हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है, ये हमें पहले से पता है कि ये सारी चीजें अंदर चल रही हैं। और मार्को रूबियो जो हैं, अच्छा वो चाइना में किसी और नाम से ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि चाइना में उनके दाखिले पर पाबंदी है, उन पर सैंक्शन लगी हुई है चाइना में, तो वो किसी और नाम से वहां पर उनको इजाजत दी गई है। बट चाइना में उन्होंने ये कहा है कि चाइना ईरान को प्रेशराइज करे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से और बाकी कंडीशंस के हवाले से, चाइना ईरान को जो वो प्रेशराइज करे। ये इस वक्त अमेरिका जो वो चाइना से चाहता है, वन ऑफ द उसका जो गोल है कि ईरान को चाइना प्रेशराइज करे। तो बात यह है कि फिर कुछ बात चाइना की अमेरिका भी मान ले, ईरान के ऊपर हमला ना करने की गारंटी जो है वो अमेरिका दे दे और कुछ बातें ईरान मान ले। ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि अमेरिका अपने बेबी को भी लगाम ना डाले और जो उसका बेबी कर रहा है वो तो चाइनीज मफादात के ऊपर बरह रास्त हमला है और ज़ाहिर अमेरिका तो फिर कर ही रहा है, लेकिन उसका बेबी भी चाइना के मफादात पर बरह रास्त हमला कर रहा है। वो ताइवान के साथ इन्वॉल्व है और ताइवान डोम बना रहा है, सोमाली लैंड के अंदर वो इन्वॉल्व है। और आपको पता है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने वहां पर जाकर दौरा किया, इथोपिया का एंड सोमालिया फिर उन्होंने जाना था, वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं जा सके। बट उन्होंने सख्ती से वहां पर स्टैंड लिया हुआ है कि सोमाली लैंड को वो अलग नहीं मानते। तो अमेरिका का बेबी वहां पर जो कुछ कर रहा है, फिर पूरे रीजन के अंदर जो है वो चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो चाइना तो जंगे नहीं चाहता क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसके ऊपर भी तो सारा जो इसराइल कर रहा है। तो ये वन साइडेड जो एक मुतालबा है ये तो इस तरह से नहीं चल सकता, इसलिए ये बात जब उनकी मानी नहीं जा सकती। या तो एक मदर ऑफ ऑल डील्स कर लें, बड़ा डायलॉग करें कि अब इस रीजन में जो है वो जो इस तरह से जो जंगे इसराइल छेड़ता है वो अलाउ नहीं की जाएंगी। और चाइना और रशिया का क्लियर स्टांस है फलस्तीनी रियासत के ऊपर। अभी 2 दिन पहले रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जब तक फलस्तीनी रियासत नहीं बन जाती रीजन में जंगें खत्म नहीं होंगी। बहरहाल अब उधर से जो चीन के सदर हैं उन्होंने 2 टोक अल्फाज के अंदर ट्रंप के सामने ताइवान के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपनी पॉलिसी वो छोड़ना होगी और जो ताइवान की वो मिलिट्री सपोर्ट कर रहा है इससे अब उसको जब पीछे हटना होगा। बड़े 2 टोक अंदाज में उन्होंने अपना मैसेज जब वो ट्रंप के सामने कन्वे किया है। तो ये दौरा काफी इंपॉर्टेंट होगा, ईरान के हवाले से आगे मामलात किस तरफ जाएंगे और फिर दुनिया इससे ये देखेगी कि 2 बड़ी पावर्स मिली, किसने किससे क्या मनवाया
کیا ٹرمپ چائنا سے کچھ منوا سکا یا چائنا نے امریکہ سے کچھ منوایا؟ تو جو بھی منوائے گا اس کی طاقت اسٹیبلش ہوگی. اگر امریکہ کچھ پریشرائز کرواتا ہے تو پھر وہ ایک بات ہوگی, اگر چائنا اپنی بات منواتا ہے تو پھر اس کی طاقت مزید اسٹیبلش ہوگی. تو یہ ہر حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے. دو گورنمنٹس, دو رجیمز جو ہیں وہ اس وقت ایٹ رسک ہیں, اور یہ دونوں وہ ہیں جو ایران میں رجیم چینج چاہتی ہیں, لیکن دونوں ایٹ رسک آ گئی ہیں. ایک تو ہے برطانیہ کی گورنمنٹ, کیئر سٹارمر, وہ ایٹ رسک اس وقت آ گئے ہیں. سب سے بڑا استعفیٰ جو وہاں پر آیا ہے وہ سیکٹری ہیلتھ کا ہے. سیکٹری ہیلتھ بھی مستعفی ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو جو وہ ہٹایا جانا چاہیے. یہ ایک بڑا ریوولٹ ہے جو وہاں پر ہو گیا. اور اس میں اگلا ٹوسٹ یہ ہے کہ سیکٹری ہیلتھ خود پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, اور وہ اس وقت ملاقاتیں کر رہے ہیں مختلف پارلیمنٹیرین سے کہ ان کو ایک حمایت حاصل ہو جائے اور وہ اگلے پرائم منسٹر بن جائیں. تو یہ سب سے بڑی بغاوت ہے. صرف استعفیٰ انہوں نے نہیں دیا بلکہ ایکٹیولی وہ پرائم منسٹر کو ہٹانے میں لگ گئے ہیں اور اپنی حکومت خود بنانے میں لگ گئے ہیں. یہ بہت بڑا ریوولٹ برطانیہ میں آج ہو گیا ہے. تو یہ وہ کرائسس. اب ہارا کیوں بھائی؟ برطانیہ کے پرائم منسٹر تو ابھی آئے ہیں نا, بڑی پاپولیرٹی کے ساتھ آئے ہیں, بہت ان کو ووٹ ملا ہے, تو اچانک اتنی بڑی شکست کیسے ہو گئی, یہ سوال ہے نا. تو اس میں اکنامک فیکٹر صف اول پہ ہے, اس پہ غزہ کا فیکٹر شامل ہے. تو یہ دونوں چیزیں تو مڈل ایسٹ کے کرائسس کے ساتھ لنک ہیں. اگر برطانیہ نے ایک بڑا اقدام اٹھایا ہوتا اسرائیل کے خلاف اور ان جنگوں کو روکا ہوتا تو آج ان کی اکانومی بھی بہتر ہوتی اور یورپ کی اکانومی بھی بہتر ہوتی, یہ انفلیشن نہ آتی. اسی انفلیشن میں الیکشن ہوا ہے نا. تو اور اس میں یوکرین کا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. یوکرین کی ایک بیمانی جنگ یہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اور ابھی تو یہ ایک الائنس بنا کر جب وہ یہاں حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ ان کی خواہشیں اپنی جگہ پر, انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق ایران پر حملہ کر لیا نا, لیکن کیا نتائج حاصل کر سکے؟ تو اب یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ اپنے نتائج حاصل کر لیں گے, چاہے یہ 40 ملک آ جائیں یا جتنے بھی یہ آ جائیں. تو حملہ کرنا ان کی خواہش ہے لیکن نتائج ان کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. اور دوسرا جو ہے وہ خود نتن یاہو, اس کی گورنمنٹ ایٹ رسک ہے. آج بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو قرارداد ہے وہ باقاعدہ طور پر جمع کروا دی گئی ہے پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنے کے لیے. اگر یہ پارلیمنٹ ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر سپٹمبر میں الیکشن ہوگا اسرائیل میں, جس میں ایک پاسبلٹی ہے کہ جو دوسری پارٹی ہے وہ حکومت میں آ جائے اور نتن یاہو فارغ ہو جائے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ کوئی اسرائیل کی پالیسی بدل جائے گی. نتن یاہو سے پہلے بھی اسرائیل کی پالیسی یہی تھی, بٹ ظاہر ہے کہ نتن یاہو کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہوئی. نتن یاہو کے دور میں یہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہوئی. تو آنے سے کوئی اسرائیل کی پالیسی نہیں بدلے گی, لیکن جو جنگیں ہیں بہرحال ان پہ فرق آئے گا, بہت فرق آئے گا. چونکہ یہ جو نتن یاہو کے خلاف الائنس بن رہا ہے اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ وہاں پر ایک کنسنسس ہو رہا ہے کہ نتن یاہو جو ہے نا یہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو ڈیمیج کر رہا ہے, اس کی پالیسی اسرائیل کی سیکیورٹی کو ڈیمیج کر رہی ہیں, وگرنہ یہ کبھی نتن یاہو کو نہ ہٹاتے. آپ دیکھیں ان سب نے غزہ کی جینوسائیڈ کو سپورٹ کیا ہے, انہوں نے ایران جنگ کو سپورٹ کیا ہے, یہ لبنان پر بمباری کو سپورٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے نتن یاہو کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی. ایک ووٹ کے اوپر نتن یاہو کی گورنمنٹ کھڑی ہے, اگر یہ ان کو اتنی تکلیف ہوتی تو یہ گورنمنٹ گرا نہ دیتے, نہیں گرا انہوں نے, یہ کیونکہ مکمل سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اب وہاں پر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اس سے تو حاصل اصول کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ اسرائیل کا امیج کہاں گیا اور اسرائیل کی جو سیکیورٹی ہے وہ ڈیمیج ہوئی. حماس موجود ہے, حزب اللہ اپنی جگہ موجود ہے, ایران موجود ہے. سب سے بڑھ کر تو نتن یاہو کو جو ٹائم دیا گیا تھا وہ ایران کے حوالے سے دیا گیا تھا کہ ایران پر حملہ چونکہ نتن یاہو نے کرنا ہے اور سب کرنا چاہ رہے تھے, تو 2 بار حملہ نتن یاہو نے کر لیا لیکن وہ آبجیکٹیوز وہ اچیو نہیں ہوئے. تو اس لیے وہاں پر بھی آج یہ قرارداد آ گئی ہے. لیٹس سی کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. ایک بڑی عجیب و غریب اور مسٹیریس چیز ہے وہ نازل ہو رہی ہے, اور اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پر کچھ بھی آئسولیشن میں نہیں ہو رہا, کچھ بھی آئسولیشن میں نہیں ہو رہا کہ یہ واقعہ تو بالکل الگ واقعہ ہے. ایک وائرس دنیا میں پھیل رہا ہے, ہینٹا وائرس اس کا نام بتایا جا رہا ہے. وہ پہلے ایک فلائٹ میں, ایک کروز شپ میں کرتے کرتے اب وہ بہت سارے ملکوں میں, بہت ساری فلائٹس میں, بہت ساری جگہوں کے اوپر جو وہ پھیل رہا ہے. اور ایپسٹین فائلز کے ذریعے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وائرسز جب وہ فطرتی طور پر نہیں ہوتے بلکہ یہ بنائے جاتے ہیں باقاعدہ پروفٹ کے لیے جو بنائے جاتے ہیں, یہ باتیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں. اور کرونا وائرس کے حوالے سے یہ بات ثبوت کے طور پر اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ وہ لیبارٹری میں بنایا گیا تھا,
لیبارٹری میں وہ باقاعدہ بنایا گیا تھا، البتہ اس کا الزام انہوں نے چائنا کے اوپر ڈال دیا کہ یہ چائنا سے پھیلا ہے، جو کہ چائنا سے نہیں پھیلا تھا، بنا یہ ویسٹ کی ایک لیبارٹری کے اندر تھا، اس کو پھیلایا انہوں نے جا کر چائنا سے، تاکہ الزام چائنا کے اوپر آئے، بعد میں وہ سارا ثابت بھی ہو گیا، تو وہ بنایا گیا، اور اس سے جو بل گیٹ ہے اس نے $40 بلین صرف ویکسین سے کمائے، ویکسین بنا کر اس نے صرف اس سے $40 بلین کمائے، باقی پتہ نہیں کیا کچھ کمایا اس نے، تو اور باقی بلینئرز۔ تو ایپسٹین فائل سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کوئی فطرتی طور پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ باقاعدہ طور پر بنائے جاتے ہیں۔ تو اب یہ کیا کھیل ویسے شروع ہو گیا اچانک سے، یہ ہینٹا وائرس جب وہ پچھلے 10-12 دنوں سے اس کی خبریں آ رہی ہیں، ایک کیس وہاں رپورٹ ہوا ہے، ایک وہاں رپورٹ ہوا ہے، ایک وہاں رپورٹ ہوا ہے، اور خود بل گیٹ یہ کہہ چکا ہے کہ آنے والے وائرسز جو ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے، یہ اس نے دنیا کو آلریڈی جو وارننگ جاری کر رکھی ہے، اور معمر قذافی بہت پہلے ایسی وارننگ جاری کر چکے ہیں کہ آگے ایک وائرسز کا زمانہ آنے والا ہے، کیونکہ وہ کسی ایسے خفیہ پروجیکٹس کے حوالے سے جانتے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پوری دنیا میں پھیلتا ہے، اسی طرح کی خدا نخواستہ صورتحال پیدا ہو جائے جو کرونا کے ٹائم پر ہوئی، لاک ڈاؤن اور یہ سارا۔ بہرحال جو میری ٹائم ایجنسی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ایک بحری جہاز کو فجیرہ کی بندرگاہ کے بالکل قریب ایران نے کیپچر کیا ہے، اور اب وہ ایرانین واٹر کی طرف اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ اب اس کی کلیریفیکیشن نہیں ہے کہ یہ کس کا جہاز ہے، کیوں کیپچر کیا یہ سارا، بٹ یہ دیکھیں واقعات ہو رہے ہیں۔ عراق میں، کردستان میں ڈرون اٹیک ہوا، لبنان کی تو ایک مکمل جنگ جاری ہے، اور یہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ درمیان میں مسٹیریس واقعات ہوتے ہیں کہ ایران کے ساحلوں پر بمباری ہوئی، یو ای پر ڈرون اٹیکس ہوئے، پتہ نہیں چلا کس نے کیے، کویت پر بھی ہوا اور قطر پر بھی ہوا، پتہ نہیں چلا کہ وہ کس نے کیے۔ تو یہ ایک طرح کی جنگ آلریڈی جاری ہے۔ نتنیاہو کا دورہ اور اس پر ایران کا جواب۔ آج نتنیاہو کے دورے کے حوالے سے مزید جو کنفرمیشن، مزید جو ڈیٹیلز ہیں وہ آئی ہیں۔ لیٹس سے کہ اسرائیلی چینل 12 نے بتایا کہ یہ دورہ 26 مارچ کو ہوا، 26 مارچ کو یہ دورہ ہوا، اور یہ نتنیاہو کا ایک دورہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی نتنیاہو بہت بار یو ای گیا ہے اور سیکرٹ وزٹ کے اوپر گیا ہے، اور باقاعدہ کنسنسس کے ساتھ یہ اس کو اناؤنس کیا گیا ہے کہ یہ دورہ ہوا ہے۔ دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا، جس پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، جو کل سے بھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ ٹائمنگ اناؤنس کرنے کی۔ اس وقت نتنیاہو کا آفس کیوں اس بات کو خود اناؤنس کر رہا ہے کہ ہم یو ہی گئے ہیں؟ کچھ نہ کچھ میسج ہے جو ایک وہ دینا چاہ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے گولز ہیں۔ اب ذرا یہاں پر دیکھیے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ خوفناک صورتحال کیسے پیدا ہو رہی ہے، اور جو امبریلا ہے، نیوکلیر امبریلا، اور اگلی جنگ اس میں مزید ملک کیسے جب وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ سعودی عربیہ کو جو نیوکلیر امبریلا ہے وہ پاکستان کی جانب سے دیا جا چکا ہے، اور ویسے بھی سعودی عربیہ اور پاکستان کی ایک پرانا ایک غیر اعلانیہ بھی الائنس موجود ہے، اس کے لیے کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان ویسے بھی ظاہر ہے سعودی عربیہ کی حفاظت کے لیے ہر وقت جو وہ موجود ہے، بٹ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کا چونکہ ٹرسٹ اب اس طرح سے امریکہ پر نہیں رہا، تو اس کا پاکستان کے ساتھ ایک الائنس ہوا ہے کہ نیوکلیر امبریلا پاکستان نے دے دیا ہے سعودی عربیہ کو، اور سون قطر اور ٹرکی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا نیوکلیر امبریلا جو ہے یہ قطر اور ترکی تک پھیل سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ایک نئی دنیا ہے نا کہ جس میں نیوکلیر امبریلا دیا جا رہا ہے، اور یہ او آئی سی ورلڈ میں تو پہلی بار ہو رہا ہے کہ پاکستان جو کہ اونلی او آئی سی کنٹری ہے جس کے پاس نیوکلیر ہے، اینڈ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان ہسٹری وہ اس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے ٹو ادر اسٹیٹس۔ یہ ایک بات ہوگی۔ یو ای کو نیوکلیر امبریلا جب اسرائیل نے دے دیا، اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ہم بالکل واضح طور پر اس کو اسیس کر سکتے ہیں، اور جو یہ خبر کو انہوں نے شیئر کیا ہے خود ہی، اس سے ان کا میسج جو وہ بالکل واضح ہے کہ اسرائیل جو وہ یو ای کے ساتھ بالکل کھڑا ہے۔ نتنیاہو کا 26 مارچ کا دورہ ہوتا ہے یو ای کا، اسی کے بعد آئرن ڈوم آتا ہے، اسی کے بعد اسرائیلی فوج آتی ہے، اس کے بعد یو ای اور اسرائیل نے کوآرڈینیٹڈ اٹیکس جو وہ ایران کے اوپر کیے ہیں۔ تو دیکھیں وہاں پر نتنیاہو کو خود کیوں آنا پڑا، کہ وہاں پر ان کی کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ وی آر گوئنگ انٹو وار ود ایران، اور اس میں پھر ہم آپ کو نیوکلیر سیکورٹی بھی دیں گے۔ نتنیاہو نے یہی کنوے کیا ہوگا نا کہ ایران کے ساتھ ہم لڑتے ہیں، اور اسرائیل کی مکمل سیکورٹی اور ویسٹ کی جو سپورٹ ہے اور امریکہ کی سپورٹ ہے یہ آپ کے ساتھ ہوگی، اور نیوکلیر جو سیکورٹی ہے وہ بھی ہماری آپ کو ہوگی۔ اور ویسے بھی جیسے یو ای نے اپنے آپ کو ایک آئسولیٹ کر لیا ہے، تو اس کو کوئی نہ کوئی نیوکلیر پاور چاہیے جس کے ساتھ وہ یہ پارٹنرشپ جو وہ کر سکے۔ تو یہ اسیس کیا جا سکتا ہے کہ یہ نیوکلیر امبریلا جو ہے، یہ میسج دیکھیں نتنیاہو خود کیوں آیا، موساد چیف بھی تو آیا،
تو خود آ کر کچھ ایسی ہی بات، بڑی بات، کوئی ایسی بڑے لیول کی بات ہی جس میں آپ کمٹ کرتے ہیں، تو یہی ہو سکتی ہے، اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، کہ وہ دونوں ایک ہی کشتی کے اندر جب وہ سوار ہو گئے. تو اب یہ امبریلا یہاں پر ہو گیا. اب مصر جو ہے اس نے اپنے جیٹس ڈپلائے کیے ہوئے ہیں یو ای کے اندر. اب مصر سے پوچھو کہ بھائی آپ تو اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہو، تو وہ کہیں گے نہیں ہم تو یو ای کی سپورٹ میں آئے ہیں. تو یہ اس طرح سے کچھ بائی ڈیفالٹ اور کچھ بائی چوائس اب اس میں شامل ہو رہے ہیں. ادھر یورپ میں آپ دیکھیے کہ فرانس اور برطانیہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ مختلف ملکوں میں اپنے نیوکلیر ایسٹس جو وہ ڈپلائی کیے جائیں. فرانس یہ ڈسکس کر رہا ہے کہ یورپی یونین کے ملکوں میں اپنے نیوکلیر ایسٹس جو وہ ڈپلائی کیے جائیں. یہ وہاں پر ایک نیوکلیر امبریلا. اور ایران جو کہ نیوکلیر نہیں ہے، اب اس کے سامنے سارے ہی نیوکلیر ہیں. ایران کو کوئی نیوکلیر امبریلا فی الحال حاصل نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ چائنا اور رشیا یہ کبھی ایران کو فال نہیں کرنے دیں گے. خاص کر چائنا کبھی ایران کو فال نہیں کرنے دے گا، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. اور یہ جنگ ایران کے لیے ایران کو اپنے آپ ثابت بھی کرنا تھا چائنا کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ کسی ایسے کنٹری کے ساتھ ظاہر ہے اپنا سارا جو سپورٹ ہے وہ نہیں دے سکتا جو کھڑی نہ ہو سکے. چائنا اپنی سپورٹ دے، پتا چلے کہ وہ تو پہلی جنگ میں ہی جناب علی کولیپس ہو گیا ہے، تو آپ نہیں کر سکتے نا اس کے ساتھ کھڑے نہیں. تو ایرانینز نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ امریکہ اور پورے ویسٹ کو ریزسٹ کر سکتے ہیں. تو یعنی ایک ریلائبل پارٹنر وہ چائنا کے بن سکتے ہیں جو ویسٹرن ہیجمنی کو کنفرنٹ کرنے کے لیے ان میں ایسی اتنی سخت ہے، اتنا کریج ہے کہ ایرانین قوم ویسٹ کو کنفرنٹ کر سکتی ہے، امریکن ہیجمنی کو کنفرنٹ کر سکتی. اور آپ دیکھیے کہ ایران نے اس جنگ سے جو اسٹریٹجک پلڑا ہے وہ چائنا کے حق میں ہوا ہے. اور آگے آج گارڈین کی رپورٹ بھی یہی ہے کہ اسٹریٹجک لیوریج جو ہے وہ چائنا کو حاصل ہوئی ہے تھرو دس وار. تو چائنا جو کہیں یہ سوچ رہا تھا کہ ایرانینز کے ساتھ کتنا ہم نے آگے چلنا ہے، یہ کتنا لڑ بھی سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے، تو وہ ایران نے یہ ثابت کیا. تو چائنا کبھی ایران کو فال نہیں کرنے دے گا، کیونکہ یہاں اس ریجن میں ایران جیسا ایک اتحادی اس کو نہیں ملنے والا جس کے پاس یہ کریج بھی ہو، جو ویسٹ کو سامنا بھی کر سکتا ہو، اور جو بالکل چائنا کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے. وہ ویسٹرن کیمپ میں تو نہیں ہے نا، باقی جو نیشنز ہیں وہ ویسٹرن کیمپ میں بھی ہیں، اب چائنا کے ساتھ بھی تعلقات چاہتی ہیں، لیکن ایران تو ویسٹرن کیمپ میں نہیں ہے. دا اونلی OIC کنٹری جو ویسٹرن کیمپ میں نہیں ہے. اب ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ اب یہ پبلکلی ریویل ہو چکا ہے، لیکن ہماری سیکیورٹی سروسز پہلے سے ہی جانتی تھی اور انہوں نے لیڈرشپ کو یہ کنوے کر دیا تھا کہ یہ یو اور اسرائیل اس طرح سے الائنس بنا رہے ہیں اور نتنیاہو آیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایران کے لوگوں سے دشمنی جو ہے یہ ایک فولش گیمبل ہے، یہ ایک جوا ہے، ایک انتہائی احمقانہ جوا ہے. اسرائیل کے ساتھ کلین کرنا انفرگیویبل ہے، اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اینڈ دوز کولائڈنگ ود اسرائیل ٹو سو ڈویژن ول بی ہیلڈ اکاؤنٹ. جو اسرائیل کے ساتھ یہ پینگے بڑھا رہے ہیں اور ادھر ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. اور ایران کے فارن منسٹر نے برکس سمٹ میں جو بات کی، انہوں نے کہا کہ ایران انکانکریبل ہے، ایران کو کانکر نہیں کیا جا سکتا. یہ برکس سمٹ میں انہوں نے کہا. برکس میں جو سینٹر سٹیج ہے وہ ایران وار نے لیا ہوا ہے، یعنی ساری چیزیں اس کے ارد گرد جو وہ ڈسکس ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ لانگ ٹائم اگو سے وکٹم ہے وار مانگرنگ کا، اور ہم انڈر پریشر اور انڈر وارز زیادہ یونائٹڈ اور زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگر بن جاتے ہیں، اور ہم تیار ہیں اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ ایک بار پھر اپنا دفاع کرنے کے لیے، اپنے وطن کا دفاع کرنے کے لیے، اور ایکولی ہم پریپیئرڈ ہیں ڈپلومیسی کے لیے بھی. اور انہوں نے کہا برکس کو یہ دعوت دی کہ وہ متحد ہو جائیں امریکن ہیجمنی کا سامنا کرنے کے لیے. اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو برکس کی جنگ لڑی ہے. انہوں نے کہا ایک ملک امریکہ کے نشانے پر ہے، برکس کا ایک ملک امریکہ کے نشانے پر ہے، ہم نے آپ کا دفاع کیا ہے. The battle which Iran stood firm was in defense of all BRICS members. یہ ہم نے آپ سب کے دفاع کی جنگ لڑی ہے. And in defense of the new world, and we are in the process of building. اور ہم نے اس نئی دنیا کے دفاع میں یہ جنگ لڑی ہے جس کو ہم بنانے میں، جس کے پروسیس میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ برکس کی وار تھی،
ایران نے برکس کے ڈیفنس کی وار لڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایران کے فورن منسٹر نے کہا کہ ہمیں کوآپریشن کرنا ہوگا، امریکہ کی جو سینس آف سپیریورٹی اور امپیونٹی ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو ہم کوآپریشن کے ذریعے ہی کنفرنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ متحد ہو جائیں، یہ انہوں نے بات کی وہاں پر۔ اور ایران نے وارننگ جاری کی ہے امریکہ کو کہ یہاں سے ویپن گزارنے کی کسی صورت جو کوشش مت کرنا۔ اچھا، ادھر آپ دیکھیے کہ جو گلوبل کرائسس ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج رپورٹ یہ ہے کہ جو یورپین ایئر لائنز ہیں وہ شدید کرائسس کا شکار ہیں۔ ہرمز کرائسس فیول گلوبل انفلیشن سرج ایز انرجی پرائسز کلائم۔ گلوبل انفلیشن دیکھی جا رہی ہے، یہ دنیا کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے۔ اور آج گارڈین کی آپ رپورٹ دیکھیے، اگر ہم آخر میں چائنا کی بات کریں تو چائنا نیو کانفیڈنس شیپس ٹرمپ بیجنگ وزٹ۔ چائنا شیپ کر رہا ہے ٹرمپ کے وزٹ کو۔ چائنا اب زیادہ کانفیڈنٹ ہے، زیادہ اس کے پاس لیوریج ہے۔ چائنا جو ہے وہ اس نے گرو کیا ہے، زیادہ کانفیڈنٹ ہے، نیشنلسٹک ہے اور ڈسٹرسٹفل ہے امریکہ کا۔ 2017 سے زیادہ آج چائنا زیادہ اس کو اعتماد نہیں ہے، ڈسٹرسٹفل ہے امریکہ کے اوپر۔ شاید وہ کچھ دہائی پہلے کچھ ٹرسٹ کرتا ہو، اب وہ بالکل امریکہ پر ٹرسٹ نہیں کرتا۔ مینی چائنیز سٹیزنز، ان کو انہوں نے کوٹ کیا کہ وہ یہ دیکھتے ہیں امریکہ کو، امریکہ ایک ڈی اسٹیبلائزنگ پاور ہے، گارڈین چھاپ رہا ہے، جو کہ چائنا کے رائج سے خوش نہیں ہے، چائنا کی خوشحالی سے خوش نہیں ہے، چائنا کے رائج کو وہ کنٹین کرنا چاہتا ہے۔ اور یو ایس از فورس ٹو ایکسپٹ چائناز رائز، لیکن انہوں نے کہا کہ امریکہ کو آخر کار چائنا کا جو عروج ہے اس کو قبول کرنا ہوگا۔ اور چائنا کے پریزیڈنٹ نے ٹرمپ کو کہا کہ تائیوان کا ایشو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ امریکہ اور چائنا کے ریلیشنز میں دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کو معمولی میں مت لیں۔ جو دو بڑی پاورز کے ریلیشنز ہوتے ہیں ان کا اچھا رہنا بہت ضروری ہے، یہ دنیا کے لیے بہت ضروری ہے۔ سوویت رشیا اور اگر امریکہ آپس میں نہ لڑ رہے ہوتے تو یہ کولڈ وار نہ ہوتی، اگر کولڈ وار نہ ہوتی تو اتنی جنگیں نہ چھڑتی، اتنی حکومتیں نہ گرتی، اتنی اکانومیز کولیپس نہ ہوتی، اتنے لوگ نہ مارے جاتے۔ تو یہ دو ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس بلا وجہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پس جاتا ہے۔ یہ دو ہاتھیوں کو دوست بن کے رہنا چاہیے۔ چائنا اور یو ایس کے ریلیشنز یہ دوستانہ ہوں، یہ ہم سب کے لیے خوشی کی خبر ہے اور خوشحالی کی خبر ہے۔ اگر یہ آپس میں لڑتے ہیں، جو کہ اس وقت لڑ رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ آپ کو جنگیں نظر آ رہی ہیں، تو ان کا اچھا ہونا یہ پوری دنیا کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے جب دو بڑی پاورز مل رہی ہوتی ہیں تو وہ ساری دنیا کا اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اس لیے چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جو بالکل پہلی لائن اوپننگ ریمارکس میں کہی، انہوں نے کہا کہ آج کی اس میٹنگ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تائیوان کے ایشو کو انکریکٹلی ہینڈل کیا گیا تو چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک کانفلکٹ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے، جس سے ہمارے ریلیشنز تیزی کے ساتھ خراب ہوں گے، اور تائیوان کی جو انڈیپینڈنس ہے یہ کسی صورت جو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور مارکو روبیو نے کہا کہ یو ایس وانٹس چائنا ٹو پریس ایران ٹو چینج کورس ان گلف۔ یو ایس کالز آن چائنا ٹو پلے اے مور ایکٹیو رول ان اینڈنگ ایران وار۔ اب جا کر چین سے مدد مانگ رہے ہیں، اور واشنگٹن پوسٹ نے لکھا چائنا گینز اسٹریٹجک گراؤنڈ امڈ یو ایس وار ان ایران۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے کہ چائنا کو زیادہ لیوریج جب حاصل ہے۔ امریکہ چائنا کو کیا دے سکتا ہے؟ آج جو دینا ہے چائنا نے امریکہ کو دینا ہے۔ تو یہ بہرحال اس وقت کی ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، ہم نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔